बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान शाहिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में आपकी तवज्जो एक बहुत ही संगीन मसले की तरफ दिलाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की सूरत हाल जब से पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसकी तबाहकारियाँ शुरू हुई हैं तो तकरीबन हमारा हर तबका फ़िक्र इससे मुतासिर हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ, चूँकि मैं ख़ुद भी एक माहिर तालीम हूँ, सबसे ज़्यादा जो मुहलिक इसके असरात हैं वो तालीमी सेक्टर पर आए हैं। अगर आप तालीमी सेक्टर में तालीमी इदारों की बात करें तो वो बहुत ज़ुबून हाली का शिकार हैं। अगर आप असातिज़ा की बात करें तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और अगर आप स्टूडेंट्स तुलबा की बात करें तो वो भी बहुत तकलीफ़ का शिकार हैं। और उस पर मुस्तज़ाद ये कि हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े डायरेक्शन, कोई ऐसी हिकमत अमली इन 2 सालों के दौरान बिल्कुल सामने नहीं आई। सिर्फ़ एक वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसी हमारे सामने आती रही कि रात को फ़ैसला कुछ है और दिन की तारीकी में, दिन की रोशनी में फ़ैसला कुछ है और रात की तारीकी में फ़ैसला कुछ है। तो इस सारी जो सिचुएशन है इसने एक बड़ी गंभीर फ़िज़ा बनाई है। और मैं अगर ये भी कहूँ तो बेजा ना होगा कि तालीम पे मौजूदा जो नई नस्ल है हमारी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज़ कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में ख़ुसूसी तौर पर दावत की है। ये बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, माहिर तालीम हैं। मेरी मुराद जनाब राना अंसर महमूद साहब से है, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एंड एकेडमिक एसोसिएशंस के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हमारे साथ दूसरे माहिर तालीम, बहुत इनकी मैं कहता हूँ वसी मुशाहिदा है तालीमी मैदान के अंदर, जनाब काशिफ इफ्तिखार साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हुनरमंद टेक्निकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, हम आप दोनों को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का बुनियादी एजेंडा ये था कि उस असातिज़ा जो होते हैं वो किसी भी कौम के नेशन बिल्डर्स होते हैं। तो उन नेशन बिल्डर्स का जो इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो हम राना अंसर साहब आपसे इसका आगाज़ करते हैं कि क्या आप मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने शाहिद रज़ा साहब आपने इनवाइट किया, बहुत मशकूर हूँ ANN चैनल का। अच्छा, यहाँ आपने जो क्वेश्चन किया है कि हम मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन, इसका तो सर जवाब आपके सामने है। आप भी हमारे तालीम में आपसे ज़्यादा जानते हैं। पिछले तकरीबन 2 साल में तो कोविड सिचुएशन है, और उससे पहले भी 3 साल हो गए गवर्नमेंट को आए हुए। जी ऐसे ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्राइवेट असातिज़ा के ऊपर जो ज़्यादा इनको तकलीफ़ आई है, क्योंकि असातिज़ा का कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्राइवेट असातिज़ा आज ज़लील हो रहे हैं। मैं चूँकि लो लेवल एकेडमीज़ और कॉलेजेस को डील करता हूँ, हमारी एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एकेडमी एसोसिएशन, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मुतासर अपने प्राइवेट असातिज़ा को पाया। जी बिल्कुल। और इसका 2 साल से हमने असातिज़ा के ऊपर, असातिज़ा के हमारे साथ मिलकर रैलियाँ भी निकाली। असातिज़ा के चूल्हे भी घरों के नहीं चल रहे थे। बड़ी मुश्किल सिचुएशन हुई थी असातिज़ा के ऊपर, और मैं तो कतन और स्टिल ऐसे ही चल रहा है। स्टिल सर ऐसे अभी तक ही ऐसे चल रहा है, और कोई किसी तालीमी फ़ैसला नहीं है। और असातिज़ा जो हैं आज सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। जो कौम को, नेशन को तमीर करने वाले लोग हैं, नेशन बिल्ड है, वो आज इंतहाई मुश्किल में है। और इसकी बेशुमार एग्जाम्पलें आपके सामने हैं। और ये वाहद मतलब इस साल PTA की जो गवर्नमेंट आई, सबसे ज़्यादा असातिज़ा ने सपोर्ट किया। और आज आप देखेंगे कि रोड पे भी असातिज़ा है, ठीक है, और हर जगह एहतजाज में भी असातिज़ा है। जी बिल्कुल। और सबसे मुश्किल कंडीशन में असातिज़ा है, वो तकलीफ़ में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। काशिफ साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अगर पाकिस्तानी एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो असातिज़ा है वो प्राइवेट सेक्टर से मतलब वाबस्ता है। तो वो जो मौजूदा हुकूमत ने बहुत से प्लान दिए गए कोविड के दौरान कि फ़लाँ रिलीफ़ है, फ़लाँ शोबे को फ़लाँ रिलीफ़ है, तो क्या इसमें इन असातिज़ा के लिए, आपके तालीमी सेक्टर के लिए भी कोई रिलीफ़ सामने आई हमारे? सर, दूर दूर तक कोई रिलीफ नहीं है शाहिद साहब। जी सर। आप रिलीफ किसको कहते हैं? रिलीफ तो दूर की बात है, तो ऐसे है जैसे किसी को फंदा लगा के तो फांसी लगा दी हो। इन्होंने जब इक़्तिदार में आए तो PTI का जो मोटिव था वो ये था कि जो हमें अट्रैक्शन हुई और पढ़े लिखे लोगों को जिनको अट्रैक्शन महसूस हुई, और वो ये था कि जी हम तालीम के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, गवर्नर हाउस को भी हम यूनिवर्सिटी में बदल देंगे, उसकी दीवारें गिरा दी जाएंगी। जी, ये बड़ी एक बात थी कि जी अगर गवर्नर हाउस को एक इतनी अच्छी सोच है कि मतलब ये तालीम को तो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं,
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دھرنے میں بھی ان کے ساتھ لوگ جاتے تھے وہ لوگ زیادہ تر سب پڑھے لکھے لوگ تھے. جی ایسے ہی آج وہ سارے پڑھے لکھے، یہ ایک ریولوشن تھا جو اس وقت محسوس ہو رہا تھا. جی وہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ آج ایسے اس کنڈیشن میں ہیں جس کو کہتے ہیں ایک ڈرونا خواب یا ایک بیڈ ڈریم سے بندہ اٹھ جائے اور وہ کہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو ہم تو یہی کہیں گے، نہ یونیورسٹی وہ بنی، یونیورسٹی تو دور کی بات بننی تھی، اس کی دیواریں تو بڑی دور کی بات تھی جو گرنی تھی، وہ تو ایجوکیشن کو انہوں نے ویسے روک دیا. اچھا دوسری بات جو ہے وہ ایک سمجھنے والی چیز ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ. جی ٹھیک ایک بندہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، بالکل آپ چلتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اچھا ہمیں جو نظر آیا مائنڈ سیٹ یہ تھا اور نکلا برعکس. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ایجوکیشن پہ پابندیاں لگانی شروع کر دیں. مطلب آپ کوئی بھی ایسوسیشن دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کی ہو یا آپ کے تاجر حضرات ہوں، وہ تھوڑی سی بات کرتے وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، میں پڑیا جام کر دوں گا، وہ کر دیں گے. کسی بھی طبقہ فکر کے لوگ. اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ تو شریف لوگ ہیں، وہ بیچارے باہر نہیں نکل پاتے، سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، وہ اپنی عزت کو دیکھتے ہیں. جی ایسے ہی ٹیچر کی عزت جیسے میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ میں رلی، تو میں اس کے یہ ایک بہت بڑا ڈرونا خواب تھا. دیکھیں سر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، الٹیمیٹلی ہم لوگ ٹیچروں سے پڑھ کے یہاں آئے ہیں. جی ایسے ہی اور باہر کے ملکوں میں جن کی پی ٹی آئی والے مثال دیتے ہیں جی کہ وہاں یہ ہوتا، جی. میں آپ کے توسط سے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ملکوں میں ٹیچر کے لیے اتنا احترام ہوتا ہے کہ ٹیچر آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ایسے جب کوئی پولیس کی ناکہ لگتا ہے اور وہ ٹیچر کہتا ہے میں ٹیچر ہوں تو اس کے ساتھ ادب احترام سے بات کیا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ڈالے بھرے جاتے ہیں اور ڈالے بھر کے ان کو تھانے لے آیا جاتا ہے اور پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ تم تعلیم کیوں دے رہے ہو. اور اتنا ناروا سلوک ہوتا ہے اساتذہ کا. ابھی آپ نے جو بات کی میرے ذہن میں اشفاق احمد والا وہ قصہ آ گیا، بڑا مشہور ہے جو کہ اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ میں بطور معلم مصر میں تھا، تعینات تھا. جی تو میں جا رہا تھا تو ایک جگہ چالان یا کوئی میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی تو مجھے انہوں نے روکا، میرا چالان کر دیا. میں وہ چالان جمع کروانے کے لیے کورٹ میں گیا. جب میں کورٹ میں گیا تو جج نے پوچھا کہ ہو آر یو، انہوں نے بتایا جی کہ میں ایک معلم ہوں. جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا. جی جج کا کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ پورا کورٹ کھڑا ہو گیا. اس نے نہ صرف اشفاق صاحب کو وہ فائن معاف کیا بلکہ ان سے معافی مانگی کہ آپ ہماری قوم کے معمار ہیں، اس وقت میں آپ نے جو قوم کی خدمت کرنی تھی ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا. تو دیکھیں وہ قومیں آج کہاں پر ہیں اور اس کے مستضاد ہمارے یہاں رویے کیا ہیں. جی سر دیکھیں نا، قومیں ایجوکیشن سے بنتی ہیں، ٹیچر سے بنتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا بیسیکلی قوم کے ساتھ نا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو آپ ایک نظریے سے دیکھیں تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ چلا جا رہا ہے کہ کیا قوم کو ان پڑھ بنا دو، ان کا شعور ختم کر دو. نہ شعور رہے گا، نہ یہ لوگ پڑھیں گے، نہ ان کے اندر کوئی چیز آئے گی اور یہ مزدوریاں کرتے رہیں. مطلب اس گورنمنٹ کی میں نے یعنی غلام ابن غلام پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ. سیاحت کو کھول دو. اچھا جی سیاحت کھل گئی، سب کو کھول دو اور نزلہ کس پہ گرا؟ ایجوکیشن کو بند کر دو. اچھا دیکھا جائے تو ایجوکیشن میں اگر یہ لوگ ترجیح دیتے اور سیریس ہوتے اور جو انہوں نے موٹیو دیا کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو کیا کرتے؟ ہمیں بٹھاتے کسی بھی انہوں نے جو ہے وہ فیصلے میں جو ہے وہ ہم کسی بھی یعنی جو ایجوکیشنل سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، انہیں بٹھایا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، فیوچر کا ایجنڈا طے کیا جائے. پیٹ میں درد ہوگا تو ہم ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، ہم انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز نیچرل ہے تو ایجوکیشن کے پاس آتے، ہمیں بٹھاتے، مشاورت کرتے اور کرنے کے بعد جو ہم پہ بیتتی ہے ایجوکیشن پہ بیتتی ہے وہ ایجوکیشن کو پتہ ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے کبھی نہیں کہتے کہ میری مرضی کا علاج کرو، وہ ہم ڈاکٹر پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تو ایک ڈکٹیشن ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. رات کو سوچا صبح کہہ دیا اور دوپہر کو مکر گئے. دوپہر کو مکر گئے. یو ٹرن پالیسی بنیادی پہچان ہے اس گورنمنٹ کی. اب تو یقین کریں کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جن کی آپ وکالت کرتے تھے وہ یہ کرتے، وہ تو کہتے تھے بل پھاڑ دو، وہ تو کہتے تھے آئی ایم ایف سن لو. اب وہ آئی ایم ایف کو کیا سنانا تھا؟ سول نافرمانی کی کال دے دی انہوں نے ملک کے اندر. اب دیکھیں ہمیں سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے ایجوکیشن سے، ہمیں غرض ہے اپنے بچوں سے جن کو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم لوگ ان کو کلاسز جن سے ہمارا فیوچر وابستہ ہے سر، ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے روحانی باپ ہیں. ہم ان کے روحانی باپ ہیں. ہم ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں. تو کیا روحانی باپ انصاف کرے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس آتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے بند کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کے لیے تیار ہیں، وی آر ریڈی فار دیٹ. لیکن یہ ہے کہ سوچا کچھ اور نکلا بالکل ہی کچھ ایسے. اچھا جی رانا صاحب، میں بلکہ یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کاشف صاحب نے اس پہ پوری روشنی ڈالی، لیکن میں یہ سمجھاؤں کہ آپ بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر گورنمنٹ نے آپ لوگوں سے نہیں پوچھا تو بطور صدر آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ سر میں بتاتا ہوں، اس میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ہمیں پریویس ایئر نا ایک میٹنگ کے لیے کال کی گئی اسکول ایجوکیشن
एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ठीक है, हमारे हर डिपार्टमेंट से लोग, मतलब हर सेक्टर से लोग, हर स्कूल वालों को बुलाया गया। मैं कोई मसरूफियत की वजह से नहीं गया, लेकिन हमारे कोई दोस्त एकेडमिक गए, उन्होंने नुमाइंदगी की। की। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे डॉक्टर मुराद राज साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इतना इनका एरोगेंट रवैया है, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में उन्होंने कहा जी मैं तो एकेडमीज को ख़त्म कर दूंगा, ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। हमारे जो शायद आप उसी मीटिंग की हवाला दे रहे हैं जिसमें मुराद राज साहब ने कैलकुलेशन करके बताई थी कि हर एकेडमी महीने के इतने लाख प्रॉफिट कमा रही है। हाँ, उन्होंने सबको उसी के किले से बांध दिया। हमारे सर दोस्त वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि सर देखें, आप कहते मैं एकेडमियाँ ख़त्म कर दूंगा पंजाब से। अच्छा, उसने कहा सर देखें, आप हमें आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि आप जैसे हमें एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए थे, आप माशाल्लाह वैसे ही आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कह रहे हैं आपकी पॉलिसियां भी वैसी ही हैं। पॉलिसी अच्छा हुआ ये, उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर को कह दिया ये बंदा आइंदा मीटिंग में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इस हद तक, यानी इस हद तक पर्सनल हो गया। अच्छा, वो स्टेक होल्डर, आपने कहा ना कि स्टेक होल्डर को, वहाँ वो स्टेक होल्डर 2-4 को बुलाया जाता है जो बिल्कुल उनके सामने गिट्टे देते हैं। वो कहते हैं जी ये काम करना है, जी सर ये काम करना। इसमें भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में बदकिस्मती से ऐसे लोग भी मौजूद हैं। वो तो हर शोबे, ठीक है सर। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा अपना मशवरा देता है, जो बंदा कहता है सर नहीं ऐसे ना करे, ये बेटर है, उसको कहता है ना जी ना। इतना एरोगेंट रवैया, मीटिंग में भी एरोगेंट रवैया, और स्टेक होल्डर को तो समझा ही नहीं जाता। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स ने SNCP पे साइन किया और वो आज पछता रहे हैं कि यार हमने साइन क्यों किए, ये SNC है। तो ये स्टेक होल्डर को सर साइन आज गुनाह की शक्ल में सामने आ रहे हैं। तो सर स्टेक होल्डर को तमाद में लेने की तो बात ही कुछ नहीं है ना। वो तो रातों रात, जिस तरह कशिशा ने कहा कि ट्वीट करते हैं और उस पर अपने ट्वीट पे हुकूमत चला रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी तबाही हो चुकी है एजुकेशन सेक्टर की, और आज एजुकेशन सेक्टर हमारा 50 साल सर पीछे चला गया। जी ऐसे ही है, ठीक है। हमारी नौजवान नस्ल बड़ी मुश्किल से हम उसे चलाते चलाते यहाँ तक लेके आए थे। और मैं कहता हूँ इसका क्रेडिट भी प्राइवेट सेक्टर को जाता है। जी, गवर्नमेंट सेक्टर का जो पुरसाने हाल है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और आवाम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 5 मिनट बोल सकता हूँ? जी जी प्लीज। इजाजत है सर। गवर्नमेंट सेक्टर का ये हाल है कि आप चले एक डिपार्टमेंट उठा लें हेल्थ का, तो आप प्राइवेट जगह जाकर अपना ट्रीटमेंट क्यों करवाते हैं? आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तरजीह क्यों देते हैं? क्योंकि आपको शायद ये यकीन होता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो जिंदा वापस आऊँगा। तो आप शायद शुरू में देखें कि लोगों को इतनी हरासमेंट हो चुकी थी जब पहली लहर और दूसरी लहर आई है कि लोग कहते थे, यकीन करें मैंने सुना है कि अगर हॉस्पिटल हम चले गए, किसी भी हॉस्पिटल सरकारी में स्पेशली चले गए, तो हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, हमने जाना ही नहीं। बिल्कुल, मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है चीज़ पे कि उनकी चीज़ें स्टेरलाइज होंगी या नहीं होंगी, या उनके वॉशरूम्स अच्छे होंगे। सेम एज प्राइवेट एजुकेशन है। प्राइवेट एजुकेशन में जब आप आते हैं तो प्राइवेट एजुकेशन में लोग पैसे लगाते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो अगर ये फर्क आपने रखा हुआ है तो फर्क दूर कर दे ना। आप वो फैसिलिटियां जो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी वो दे दे, तो हमें कोई इतराज नहीं। लोग खुद ब खुद मूव कर जाएंगे। जी, खुद मूव कर देंगे। आप नहीं मूव करते। यहाँ अगर देखा जाए तो इन्हीं मिनिस्टर्स के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मुझे एक बता दें, कोई एक सरकारी स्कूल में जाता हो, जो भी आप सरकारी छोड़ के कितने मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, लेकिन इस पे तो बात नहीं करने देते ना, इस पे तो कोई बोलेगा नहीं। तो जब खुद हमने वो काम नहीं करना और दूसरों के लिए करना, और दूसरों के लिए आपने इतनी हर्डल्स पैदा कर देनी है कि आपने उनको चलने नहीं देना। यकीन करें, हमें तो महसूस होता है कि आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, उसमें डिक्टेटरशिप है और एरोगेंसी है, कोई बात नहीं सुनता। मिनिस्टरों को मिलना चाहें वो आप मिल नहीं सकते। इनके जो है मिनिस्टर, बल्कि मैं ऑन एयर बोल भी दूं तो मुझे कोई अर्ज नहीं है, मैंने अपने घर के रैंप के ऊपर हमाद अदर साहब का जलसा करवाया था सर, और खुद खर्चा किया था इनके लिए। उसी तब्दीली के नारे के तहत आप आए ना, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रेवोल्यूशन। मैंने अपने घर के बाहर सर खुद खर्चा किया, इनका जलसा कराया, कॉर्नर मीटिंग्स करवाई, और जब इक़्तिदार में आ गए, अब हमाद अदर साहब को आप मिलेंगे तो हम मिल के दिखाएं। मैं मिल ही नहीं सका उनको। आप कहते हैं जी इनको मिल सकते हैं, हालांकि उनका कलीदी किरदार, बात तो सुनना बहुत दूर की बात, अब मिलने तो बहुत बड़ी बात है, आपको टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। वो कहते हैं हम तो बिजी है, लुक बिजी एंड डू नथिंग। इट्स लाइक दिस ना। 3 साल से तो कोई ऐसे कोई किसी एक शोबे में बेहतरी का कोई अंसर नजर आता है। महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी? आप ये गवर्नमेंट कहती है जी मैं गरीब की आवाज पे आई, हमें गरीब का फिक्र है। अच्छा, गरीब का फिक्र तो उसमें गरीब में तो टमाटर भी आता और बहुत कुछ आता और पेट्रोल भी आता, लेकिन हम बैठे हुए एजुकेशन के लिए। तो अगर आप गरीब की बात करते हैं तो हम लोग तो टेक्निकल अदारे जो रन करते हैं, हमारे पास तो आता ही गरीब बच्चा है जो बेचारा आकर कहता है मैं तो हुनर सीखूं,
اور ہنر 2 4 5 مہینے 6 مہینے لگاؤں اور جا کر روٹی پانی کروں, اپنے باپ کا بازو بنوں, بالکل, تو کیا وہ بازو کاٹ دیں؟ ان کو کہہ دیا جی آن لائن تعلیم. اچھا اگر آن لائن تعلیم آپ نے کی تھی تو اس میں بھی بہت بڑے فلاز ہیں. کیا آپ نے براڈ بینڈ میں کچھ کیا, براڈ بینڈ کو بہتر کیا؟ ویسے بھی از اٹ پاسبل کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ آن لائن دے دیں؟ سر وہ ہو ہی نہیں سکتی. سر آپ چلے ایسے یہی تو سوال ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کی بات کریں گے تو بڑا سینسٹیو ایشو میں اٹھانے لگا ہوں ایک اور, کہ ایک ڈاکٹر جو سر ڈاکٹر وہ آن لائن کیسے بنے گا؟ تو آئی وش کہ وہ جو آن لائن ڈاکٹر ہے اسے آپ علاج بھی کروائیں, پھر اس آن لائن ڈاکٹر سے آپ علاج کروائیں نا. صحیح ہے. وہ ڈاکٹر آن لائن کیسے بنے گا؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن آن لائن کیسے ہوگی؟ میں کہتا ہوں سر کوئی بھی تعلیم, خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے اور پاکستان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی ایک مینٹیلٹی ہے, اس کو پاس بٹھا کے سمجھائیں. ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی, ان کو ایسے کرنا پڑتا ہے کہ جیسے ماں نے بچپن میں بچے کے ہاتھ پہ پینسل پکڑ کے سکھاتے ہیں نا ماں, تو ویسے ہمیں کرانا پڑتا ہے. اچھے انسٹیٹیوشن تو ایسے ہی پڑھاتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, وہ سکھاتے ہیں, بچوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں. اب بچے کو اتنی دور کر دیا, براڈ بینڈ میں آواز بند ہو گئی. کوئی غریب کہتا ہے سر میرے پاس موبائل نہیں ہے, میرے والد کے پاس ہے, والد نے موبائل ایک بچے کو دیا ہوا ہے, اس کی کلاس لگ رہی. سر وہ کلاس لے, بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں اشرافیہ کی جو تعداد ہے وہ تو 20 سے 25% ہے, تو جو باقی 75% ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے کیا؟ سر دیکھیں شاہد صاحب, غریب کی آواز ہے نا, یہ گورنمنٹ کی باتیں جو سنتے ہیں ہم لوگ, وہ کہتے ہیں غریب غریب غریب, غریب مر جائے گا, مزدور مر جائے گا. تو کیا وہ جو بچے ٹیکنیکل میں آتے ہیں وہ غریب کا بچہ نہیں؟ وہ بچہ آج حالات وہ بن گئے ہیں کہ جب تک ایک خاندان کے 4 فرد کام نہیں کریں گے وہ سر ان کا گھر نہیں چلتا. بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے, صرف کچن مینج نہیں ہوتا سر, باقی تو دور کی بات ہے ساری. آس میں بیٹھا کہ میں 3 4 6 ماہ کا کورس کروں گا, میں کچھ ہنر سیکھ لوں گا اور جا کے میں کمائی کروں گا. اس کو کمائی, یہاں غریب نہیں مر رہا, یعنی جو اس کا سپورٹو کردار تھا وہ بھی اس کو ڈیڈ کر دیا گیا. جی ناظرین, ہم یہ ایک ایسا سینسٹیو پہلو ہے کہ ہم اگر اس کا مکمل احاطہ کرنا چاہیں تو وہ ناممکن ہے ایک طرح سے, لیکن ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. آپ واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کاشف صاحب سے کہ جو ہمارے تلخ پہلو ہیں, لیکن حقیقت ہمیشہ ناظرین تلخ ہی ہوتی ہے. انصر صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے یہ دیکھا اور سنا, آپ دونوں جو ماہرین تعلیم ہیں, کہ کتنی ورسٹ کنڈیشن ہے ایجوکیشن سیکٹر میں موجودہ اس وقت جو چل رہی ہے. تو سر اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جو پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک اساتذہ ہیں ان کا مستقبل کیا ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ سر دیکھیں, آج جہاں تک آپ نے بات کی پرائیویٹ سیکٹر کی, تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا سر دیکھیں, میں ایڈوین کر دیتا ہوں کہ 70% پرائیویٹ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ کام کر رہا ہے پاکستان میں, اور 30% گورنمنٹ کام کر رہی ہے. بالکل یہ ورت ہے. اس میں ہمارے پاس تقریباً کالجز کام کر رہے ہیں, ٹیکنیکل کالجز کام کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کام کر رہے ہیں, اکیڈمیز ہیں, اسکولز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں. یہ 5 سر کیٹیگریز ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں جیسے کہ اساتذہ اتنی ورسٹ کنڈیشن تھی کہ ہمارے تقریباً 7 لاکھ اساتذہ اس ٹیچنگ پروفیشن کو چھوڑ چکے ہیں. یہ پچھلے 2 سال سے ہم نے 7 لاکھ لوگ, 7 لاکھ تقریباً 18 سے 20 لاکھ اساتذہ کی ریشو پورے پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا تھا, جس میں 7 لاکھ آج ہمیں اس فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے. یہ 2 سال سے اساتذہ کے ساتھ جو بحالت مجبوری, میں اس کی میں آپ کو مثال دوں, کیونکہ میں ہمیشہ سر فرنٹ لائن پہ لڑا ہوں. میں اساتذہ کے لیے میں نے ریلیاں بھی نکالی. سب سے زیادہ مال روڈ کے اوپر میں نے شادرے میں نے ریلی نکالی. مار روڈ کے اوپر تقریباً 10 سے 15 ہزار ٹیچرز میرے ساتھ دسمبر میں آئے, انہوں نے ریلی نکالی ہم نے جب. تو اس میں ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا کہ ہمارے کنٹینر کو پولیس اسٹیشن کی طرف لے جایا گیا. 400 لوگوں پہ ہم مجھ سمیت FIR ہوئیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پہ ہم نے تقریباً 2 ماہ مطلب ضمانتیں کروائیں اور پورا کورٹ کیس لڑا. پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ لیکن کیا اس کا کوئی ثمرات سامنے آئے پھر؟ سر کوئی ثمرات نہیں, ہماری بات سنی نہیں جاتی گورنمنٹ جو ہے ہماری. لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہوں کنفرم, یہ آج میں نے یہ پریکٹیکل دیکھا ہے کہ فیصلے پاکستان میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں. فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے تہذیب یافتہ لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ اتنا لڑائی جھگڑا روڈ پہ آنا اپنی تو انسلٹ سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے کسی والے سے کوئی ریلی 1-2 نکالی بھی, لیکن ہمارے ساتھ بڑا بدسلوکی سے گورنمنٹ پیش آئی, پولیس پیش آئی. اور اچھا ہوتا گیا کہ ہم نے پچھلے دنوں بھی اس کی اگزامپل تھی کہ ہماری اکیڈمیز میں اور سکولز میں پولیس چھاپے مار رہی ہے, جیسے کہ گنونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں.
جی ایسا اور وہاں کوئی بھی اچھا وہ سب ایک ہی فیک کال، ہمیں ایک کال آئی ہے جی، ہمیں کال آئی ہے ایک تو کال وہ آئی ہے ہمیں یہاں پولیس کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے جیسے اچھا پھر ان کے کیا وہ آنے کے بعد ان کا اگلا پروسیس کیا تھا؟ وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، مختلف لوگوں کے ساتھ، میں نے خود دیکھا، آبزرو کیا، آئے ہیں جی وہ کھانا منگوا لیں جی، ہاں سر وہ بیٹھ گئے ہیں وہ آپ کے پاس کہ جی وہ مطلب جو مختلف قسم کی مطلب تعلیمی سیکٹر کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اچھا کچھ سر دیکھیں، ظلم ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں، ہمارے لاہور کے اندر جو اس طرح جو ٹیوشن سینٹر جس کو ایک کمرے میں جو لوگ کو 15-20 بچوں کو پڑھا رہے تھے، اپنے گھروں میں پڑھا رہے جی ہیں، ایسے ہی ہے۔ کمشنر لاہور نے چند دن پہلے میٹنگ کی اور انہوں نے پولیس ڈی آئی جی کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کر دی کہ لاہور میں کوئی ایک کمرے کا بھی ٹیوشن سینٹر ہے نا وہ بھی کھلا نظر نہیں آنا چاہیے، اتنے چھاپے مارے۔ تو میں نے پھر اپنا بیان دیا، میں نے کہا یہ پولیس آج آپ سر دیکھیں ان سے جلسے جلوس، یہ چھوٹے چھوٹے ہوٹلز، یہ چھوٹے چھوٹے سارے اپنے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ آپ نے دیکھا کہ کیولری گراؤنڈ میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے ایک پورے پنڈال میں میٹنگ کر رہے تھے، کسی ایک بندے نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا۔ جلسے جلوس، کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن ہوئے ہیں سر، ابھی الیکشن ہوئے ہیں، کہیں کسی پہ کوئی نہیں، پورا الیکشن آپ کے اور سامنے گیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ کتنی زیادہ اچھا اس سختی میں ہے۔ رانا صاحب اس سے بڑی بات ایک ہے، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ آپ یہ دیکھیں شاپنگ مالز اوپن ہے سارے جی، اچھا وہاں کوئی کرونا نہیں ہے، وہاں کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن تعلیمی ادارے میں جہاں ایس او پیز کا سب سے بہتر انتظام ہوتا ہے وہاں پر آپ اس کا تھریٹ ہے، لیکن ایک شاپنگ مالز میں تھریٹ نہیں ہے۔ تو میں سر وہی کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ تو آج اتنے پریشان ہیں کہ وہ اس فیلڈ کو، ہم تو جب پرائیویٹ سیکٹر میں اساتذہ تھے بے شمار لائنیں لگی ہوتی تھی ہمارے پاس، آج کام کرنے کو بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارے تقریباً 10 لاکھ سکول بند ہو گئے ہیں، تقریباً ہمارے 50% اکیڈمیز، لمحہ فکری ہے سر، ہمارے لمحہ فکری ہے، 50% اکیڈمیز بند ہو گئی ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ ہم جن لوگوں کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے اپنی مدد آپ کے تحت، ہمیں چلیں گورنمنٹ سیکٹر کے پاس جابز ہی نہیں ہیں، ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کی بہتری کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی مدد آپ کے تحت ایجوکیشن کو پروان چڑھایا، جو اور ہم نے بہت کم فیس میں سر، بہت کم فیس میں ہم گورنمنٹ کی ہیلپ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو تیار کر رہے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی نہ اسٹرکچر ہے اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں چلانے کے لیے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو فیئر گیم بھی کرے تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنے بچوں کی، وہ کیسے ان کو لے کے تو سر بڑھ جو سکتی ہے پرائیویٹ آگے؟ سیکٹر ہے اس کی اگزامپل آپ یہ لے لیں کہ اساتذہ کے لیے پچھلے 2 سال سے کیا پرائم منسٹر صاحب نے، کیا شفقت محمود صاحب نے پرائیویٹ اساتذہ کو کیا کہیں پہ رجسٹرڈ کر کے کسی بندے کا گھر چلانے کی کوشش کی ہے؟ کیا وہ لوگ جو منتھلی ڈیلی ویجز، کیونکہ ہم ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے سر ادارے تھے اکیڈمیز، کیا ہمیں منتھلی فیس نہیں آتی تھی؟ 6 مہینے اکیڈمیز بند کر رہی ہیں، ہمارے گھروں کے چولہے نہیں چلے، تو انہوں نے ہمیں الٹا ہمیں ہمارے گھروں کو چلانا تھا، ہمیں کوئی چیک کرنا تھا کہ یار ان کو کوئی ہیلپ کرو، ان کی جی کوئی ریلیف، کوئی پروگرام، کوئی ایسا ریلیف، انسینٹیو۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ تو ہمیں تو آج یہ بڑا ظلم تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو یا تعلیمی اداروں کو مافیا سے مطلب ریلیٹ کر دیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم تھا، میں سمجھتا سر ہوں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اساتذہ جو نسلوں کو بناتا ہے، یہ سارے اساتذہ سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آج میں نے تو پچھلی اپنی اسپیچ میں بھی یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایم پی ایم میں نے کہاں سے بن کے آئے ہیں؟ جی ایسے ہی، یہ اساتذہ سے بنے ہیں، اور آج وہی اساتذہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہی اساتذہ جو ہے اپنے گھروں میں ذلیل ہو رہے ہیں، وہی اساتذہ جو ہے تھانے کچہریوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، وہی اساتذہ کے اوپر پرچے ایف آئی آر ہو رہی ہیں۔ میں نے ایس پی صاحب کو کہا، میں نے کہا یار ہمارے اوپر ایف آئی آر دے دی، وہ کہتے جی میں مجبور ہوں، مجھے اوپر سے ہدایات ہیں، میں ایف آئی آر نہ کروں گا تو یار اسے آتی ہے۔ وہ کاشف صاحب آپ نے بڑا اس میں ایک بڑا جملہ آپ نے بولا، وہ ہے تو بڑا سخت، لیکن حقیقت کو وہ واضح کر رہا ہے کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے ایک طرح کی، کہ یہ ایک طرف تو آپ ان اساتذہ کا استحصال کر رہے ہیں، پھر آپ انہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، آپ انہیں سڑکوں پہ آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یہاں پر ہر طبقہ فکر کو اجازت ہے کہ وہ کھلے عام اپنے جو فکر ہے اس کا پرچار کر سکے، اپنا موقف سامنے رکھ سکے، لیکن کیا اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو اس کا بھی کوئی حق نہیں ہے؟ سر دیکھیں نا، حق کیا ہونا ہے، بات تو جمہوریت کی ہے نا، پہلے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ جمہوریت ہے بھی کہ نہیں، اور اگر جمہوریت ہے تو پھر ہمارا حق ہونا چاہیے، کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ ہمیں بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، وہ اجازت ہی نہیں، ڈیموکریسی تو اسے کو کہتے ہے ہی نہیں سر۔ اب آپ نے بات کی، میں دوسری یا تیسری لہر کی بات بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک بیگ بنانے والا بندہ، اس نے خودکشی کر لی اپنے سارے بچوں کے ساتھ، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے بیگ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں ریلیف کی بات کرتے ہیں، نہ بجلی میں ریلیف، نہ رینٹ میں ریلیف، نہ کچھ اور، بس الٹا کہا۔ اور پھر دیکھیں اس میں بھی 2 طبقے ہیں،
جیسے کہ اگر اور یہ ریاست مدینہ میں جی ہوا، یہ ریاست مدینہ میں ہو رہا ہے، اور اس میں بھی 2 طبقے ہیں، بلکہ 2-3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری جو ایک گریڈ کی ہے، ان کو تو فیس آنی ہے، کیونکہ ان کا بچہ اچھے اسکولوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے، مل گئے تو انہیں فیس دینی. پھر آیا آپ کی آ جاتی ہیں سیکنڈ لیول کے اسکولس، آپ بی گریڈ کہہ رہے ہیں، پھر سی گریڈ کے بھی ہیں جہاں فیسیں 2-2-2.5 اچھا لوڈ بی اور سی پہ زیادہ ہے. جی اب وہ 2-2-2.5 ہزار والوں کو کوئی فیسیں نہیں آئی. اکیڈمی بھی ڈیلی ویجز پہ چل رہی، کچھ بھی نہیں آیا. ہم ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، 3-4 ماہ کا چھوٹا سا شارٹ کورس ہے. اگر انہوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے جو ٹیچر ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر میں روٹی کیسے لے کے جائیں گے. بیسک کاسٹ ایز اٹ از تھی سر وہ تو وہی رینٹس ہیں، جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو سیلریز ہیں، وہ تو جا رہی ہیں. جی لائٹ چل رہی، سب کچھ ہو رہا، لیکن اسٹوڈنٹ آ نہیں رہا. اچھا اب اسٹوڈنٹ کیوں نہیں آیا؟ اسٹوڈنٹ جو اس لیے نہیں آیا، ایک دم رک گیا، کیونکہ ہم لوگ ڈیلی ویجز کو پہلے سمجھیں کہ ڈیلی ویجز کیسے. ڈیلی ویجز ایسے کہ لاک ڈاؤن اناؤنس ہو جائے گا تو اسٹوڈنٹ چلا جائے گا، لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے اسٹوڈنٹ آ جائے گا. وہ آئے گا، 1 ماہ فیس پڑے گا، 2 ماہ جو پڑے گا اس کی فیس دے دے گا، کیونکہ وہ تو ہمارے پاس ریگولر نہیں ہے نا. جی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. وہ ریگولر نہیں ہے، وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے انٹرمیڈیٹ کرنا ہے تو جی 2 سال تو وہ باؤنڈ نہیں ہے نا کہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے. رائٹ. اس کے لیے انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کچھ نہیں سوچا. الٹا کیا ہوتا کہ جو ہی لاک ڈاؤن اناؤنس کرتے بچے لڈیاں ڈالتے ہیں، اور جب بچوں کو فون کرتے ہیں کہ بھئی کیا معاملات ہیں، اگر آپ آن لائن، ہم کر دیتے ہیں ان کو، ہم اپنی طرف سے آن لائن کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں، اور پھر ہم ان کو سیٹسفائی بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ فکر نہ کریں. اور پھر پتہ لگ رہا ہے جی آج بچہ کیوں نہیں کلاس میں آن لائن ہوا، پتہ لگا جی مری بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ بچے رکے نہیں، وہ شاپنگ سینٹرز میں گئے. ابھی یہ تازہ دیکھ لیں، پھر پاس سارے دیکھیں نا سر، وہ سارے پاس کر دیے. مطلب یہ کون سا فارمولہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر میسج دوں کہ جو جن کے پیپر صحیح ہیں ان کو میرٹ کے مطابق نمبر ملیں گے، اور جنہوں نے پیپر نہیں دیے یا وہ ہے وہ ان کو نمبر دے کے پاس کر دیا جائے گا. اب کیا ایسے ووٹ لے لیں گے؟ سر ایسے ووٹ اس گورنمنٹ کو اب کی بار نہیں ملیں گے. یہ عوام ہاتھ کر لے گی. تو پرانا ہو گیا نا جی، جو لالی پاپ انہوں نے دیا عوام کو، یہ عوام بڑی تیز ہے ماشاءاللہ. اب یہ اگلا لالی پاپ عوام نے ان کو دینا ہے. یہ فوراً ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اسٹے ہوم اسٹے سیف. اب یہ عوام نے جو ان کے ساتھ کرنا ہے نا، اور ایجوکیشن نے ان کے ساتھ کرنا ہے، ایجوکیشن نے ان کو یہ کرنا ہے. الیکشن آئے کھڑے سر، اول تو گورنمنٹ پتہ نہیں پوری کرتی نہیں کرتی، اگر کر بھی گئی تو آئے کھڑے. میں تو کہتا ہوں ان ایجوکیشن منسٹر جتنے بھی ہیں ان کا یہ ہنی مون پیریڈ ہے، جتنا گزارنا آپ گزار لیں، ٹائم زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عوام اور ایجوکیشن ان کو کہے گی، ٹیچر حضرات کہیں گے ناؤ یو اسٹے ہوم اینڈ بی سیف. جی ان کو گھر بیٹھنا ہے اور ان کو سیف رہنا ہے، یہ ہونا ہے ان کے ساتھ. پرانی گورنمنٹ سے ہم نے دیکھا کہ جن سے جو عوام بہت نالاں تھے، تو یہاں پر بہت ہی ناروا قسم کا رویہ اور سلوک کا شکار ہوئے وہ جو پرانے منسٹرز تھے، اور واقعی ان کو اسٹے سیف ہونے کے لیے سر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم ان کی پارٹی کے نہیں ہیں، ہم بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پرانا پاکستان، نئے پاکستان کے چکر میں پرانے پاکستان ہمارے دماغ سے اتار دیے گئے. بڑی اس سے بھی ہم سر ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اب یقین کریں کبھی سوچتے ہیں نا تو اپنے علاقے کے کوئی ایم پی اے جو اس دور کے ہوتے تھے یار، ہمیں نظر آتے تھے، ہمیں دکھتے تھے، ہماری بات سنتے تھے. پھر ہم ان کے چکروں میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے. خان صاحب نے بڑے زبردست باتیں کی، وہ کر کے دھوکا ہو گیا. اب تو اب یاد آتا ہے کہ یار وہ تو پھر بھی سن لیا کرتے تھے، ہماری کوئی آواز ہوتی تھی عوام کی. یہ تو عوام کے ساتھ ایک باری مجھے ایک لائٹ جوک یاد آ گیا اس بات سے کہ وہ ہمارے ہم مداری ہوتے علاقوں میں چھوٹوں میں نا، تو مداری کہتا ہے کہ یہ دیکھو وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، لوگ ایک کٹھا دو، آپ کو دیکھ کے میں آ گیا، ہمیں دیکھ کے رانا صاحب آ گئے، باقی لوگ آ گئے. تو وہ کہتا ہے دیکھیں یہ ابھی یہ چیز ہے، یہ اچھل کے جو نا ہوا میں جائے گی جس ٹک خود بخود، اور وہ 12 فٹ کے بعد اچھل کے واپس میرے ہاتھ میں آئے گی. اب سب لوگ کھڑے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. آدھا گھنٹہ اس نے جو چورن بیچنا ہوتا ہے وہ بیچتا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ پیسے ہماری جیبوں سے نکال چکا ہوتا ہے اور سارے کو کافی وقت ضائع ہو چکا، تو پھر ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں او یار کدے اسٹیک بھی ہوتے گئی آؤ واپس چلی. تو یہ موجودہ حکومت کا تقریباً یہی والا سین ہے. یہاں تو یہ سوچ ہے کہ بس یہ باری ہے تو پھر جو کرنا کر لو، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے اگلا ٹرم بھی لینی ہے، اگلی ٹرم پوری کرنی ہے، تو کم از کم میں اتنا ظلم کروں، اتنا عوام کے پہلے سوچے کہ اتنا ظلم کروں، اتنا وہ سہ جائیں. سر 90 دن کے ڈیلیور کرنا ہے، 90 دن کے پلان سے شروع ہوا معاملہ سارا، 90 دن سے شروع ہوا سارا. سر 90 دن کی چھیڑ میرے دوستوں نے مجھے شروع کی تھی. تم تو کہتے تھے ہمارے خان صاحب نے 90 دن میں یہ کرنا ہے، تو کہاں گئے 90 دن؟ وہ 90 دن 3 سال بن گئے، اور اس کے بعد پھر یو ٹرنز آ گئے. مطلب ابھی وہ 10 سال مانگ رہے ہیں. جی سر توبہ توبہ توبہ، 10 سال ہم یہ 2 سال کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے بڑی بات ہے تو جان چوٹے. سر بڑی اچھی بات کا سر نے کی کہ سر دیکھیے اس کی پریکٹیکل شیپ آج نظر آ گئی ہے. جی سر نے کہا کہ یہ ہمیں رات کو ٹویٹ کرتے، یہ ٹیچرز کے لیے اسپیشلی ہے. جی جی ٹیچرز کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹے ہوم اسٹے سیف. جی ایسا ہی ہے. تو ہم نے اب یہ ہم یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن پورے پاکستان میں ہوئے ہیں،
تو یہاں پریکٹیکل شیپ لاہور اور راولپنڈی میں آپ کو نظر آ گئی ہے. اور جو نمائندہ شہر ہیں کہ جو ہمارے تو سر اس میں بالکل ہی یہ آپ کو پتہ ہے ان کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے. یہ سب سے زیادہ ہم لوگوں نے ان کی کمپینس چلائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنے جلسے ہوتے تھے, یہ جتنا ایجوکیشن سیکٹر ہے, اپنی گاڑیاں بھر کے ان کے جلسوں میں ہم جاتے رہے. جی جی. تو ہم نے پڑھا لکھا طبقہ, جیسے کاشف صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پہ وہ سب لوگ فالوور میں شامل تھے. اب نہیں ہے سر, اب نہیں. اب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کرونا کو خود پروموٹ ہونے دیتے ہیں. دیکھیں سر, کوئی گورننس کوئی چیز ہوتی ہے, مطلب اس کی بھی سکلز ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی. خالی کہہ دینا گورننس کیسے چلے, گورنر اس میں تو یونیورسٹی بن گئی ہے. جی ہاں, اب کیا ہے کہ جب کرونا بڑھتا ہے تو اس کو بڑھنے دیتے ہیں, اس کے بعد 2-4 پکڑ کر جی پولیس نے پرچے کر دیے, اور اس کے بعد پھر جب وہ ڈیجٹس ڈاؤن ہوتے ہیں, سٹیٹس بہتر ہوتی ہیں, اس کے بعد کوئی بندہ نظر نہیں آتا. مطلب آپ اویئرنیس دیں, آپ لوگوں کو بتائیں, ڈلیوری نظر آئے. رانا صاحب اس میں اس کی آپ نے گڈ گورننس کی شکل نہیں دیکھی کہ جن کو وہ کووڈ کی ماسک نہ پہننے پہ پکڑا گیا اور ایک حوالات میں 100 بندہ بند کر دیا گیا. سر دیکھیں جب بھی کرونا کی ریشو نیچے آئی ہے نا, جی اس وقت کیا ہوا ہے, پچھلے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کرونا کی ریشو نیچے آئی تھی. انہوں نے پورا جناب جلسے جلوس حکومتی اپنے سارے جلسے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پورے زوروں سے کوئی بند مکمل نہیں کی گئی. اس میں ہوئی. پھر اس وقت ادارے بند تھے, لاہور کے اندر جشن بہارا منایا گیا, جی ایسا ہی اور لاہور ریس کورس پارک کے اندر فیملیز اور بچے آئے, جی سکولز بند ہیں, اور وہ کالجز بند ہیں, اور وہاں جشن بہارا گورنمنٹ نے ارینج کیا. اور اس کی آپ نے دیکھا کہ پریکٹیکل شیپ انہوں نے کرونا کا, ہاں سب سے زیادہ ایجوکیشن سیکٹر نے کرونا کو فالو کیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ایجوکیشن منسٹر نے خود کہا ہے کہ سب سے زیادہ فالوورز کرونا کے ایجوکیشن سیکٹر ہے. ہم نے آج بھی آپ نے دیکھا, ہم آپ کے پروگرام میں آئے ہیں, ہم نے باقاعدہ بھی تو ہم نے ماسک اتار لی ہیں. جی ایسے بالکل ہم نے اپنے خود ہینڈ سینیٹائز کر رہے جی بالکل ہیں, ماسک لگائے ہوئے ہیں. سر ہم لوگ اپنی کلاس میں بھی 3 فٹ کا ڈسٹینس کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ ایس او پی بھی عمل ایجوکیشن سیکٹر میں ہو رہا ہے. فرام دا انیشل سٹیپ, یعنی میں نے دیکھا ہے کہ گیٹ پہ آپ کے واک تھرو گیٹس جو لگے ہوئے ہیں اس میں سینیٹائزر سب سے اچھے سر انہوں نے فالو اپ کیے ہیں. تو ہم وہ لوگ تھے جو کرونا کی اویئرنیس دے سکتے تھے اسٹوڈنٹس کو, وہ گھروں میں جا کے دیکھیں. ایگزیکٹلی بہت بڑا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ہم ان بچوں کی تربیت کرتے اور یہ بچے اپنے گھروں میں جا کے اپنی پوری فیملی کو مطلب سیف ہونے کا اس کی تربیت کرتے. اگر لوگوں نے سر کرونا کو سیریس نہیں لیا تو یہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں لیا, کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز جاری رکھی. اگر کرونا سر اتنا تیز تھا تو کینٹ کے الیکشن ضروری تھے. اگر اتنا تیز ہے, وہ اتنے جلسے جلوس ہونے تھے, کیا وہ ایکٹیویٹی ضروری ہیں؟ ادارے بند ہیں, اور پاکستان کے اندر وہ چیز جس سے نسلیں بنتی ہیں, ایجوکیشن. اگر آج 2 سال سر بچے کا کچھ بھی نہیں ہوا. آج ایک اور بھی بات ہے, اسٹوڈنٹ کو 10th اور 2nd ایئر کو پروموٹ بھی کر دیا گیا ہے, وہ بھی ایک ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. ایم ڈی کارڈ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 50 سال میں سمجھتا ہوں ان کا فیوچر کیسے گزرے گا. یہ بڑا اہم ڈیز تھے میٹرک اور ایف ایس. صاحب اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے, بریک کا چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. ناظرین, تو یہ جو تلخ حقائق یا تجربات ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ قوم کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کے ہمارے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ناظرین, اب وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے, جو پاس کر دیے گئے میٹرک اور انٹر کے طلباء طالبات کو, پھر ایم ڈی کیٹ کا کتنی دفعہ اس کی ڈیٹ آئی اور وہ پھر کینسل ہوئے, ابھی میڈیکل کے, ان 2 سالوں میں جو بچے ڈگری ہولڈرز ہمارے سامنے آئیں گے ان کا کوئی مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ سر دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 سال میں ایجوکیشن سیکٹر تو بند رہے. جی, کسی 1 or 2 month 15 days اگر اسٹوڈنٹ کو تیاری کروائی گئی ہے, اسٹوڈنٹ کو تیاری کرنی چاہیے تھی. ہم تو پچھلے 1st ایئر اور 9th کے ایگزام کے متعلق بھی کہتے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس کو پیپر کے بغیر اس کو پروموٹ کیا جائے. جی ایسا ہی یہ پہلے جب انہوں نے پروموٹ کیا, کیونکہ سر جب بھی اسٹوڈنٹ کا پیپر نہیں ہوتا, بچہ تو اسٹوڈنٹ تو بچہ ہے, وہ تو خوش ہوگا کہ مجھے پروموٹ کیا, لیکن اس کا فیوچر خراب ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن ویک سے ویک تر ہوتی جا رہی ہے اس کی. سر اس کا دیکھیں, یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارا سس ہے, ہمارے بچے مستقبل ہے, مستقبل ہے ہمارا, پاکستان کا مستقبل انہوں نے چلانا ہے. جی ایسا ہی ہے. ہر جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھتا ہے, ہمارے بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے.
تو سر ہم نے دیکھا کہ پروموٹ کر دیا گیا گورنمنٹ، ہم اس کی بھرپور مخالفت کی، چینلز پہ بھی ہم نے ہر جگہ مخالفت کی، لیکن چلیں وہ وقت گزر گیا، ہم نے کہا سیکنڈ ایئر ٹریٹ کر دیا جائے، سیکنڈ ایئر آ گیا تو کیا کیا 10th اور اسٹوڈنٹ کو اے ایل پی کے مطابق 3 سبجیکٹ کے انہوں نے پیپر دے لیے، ہم نے وہ بھی مخالفت کی کہ بھائی پیپر جو ہیں یہ پورے بکس کے لیں، اگر آپ اس کو شارٹ لینتھ کر دیں، شارٹ کر دیں، اردو، اسلامیات، انگلش بالکل کینسل کر دی گئی، جو کمپلسری سبجیکٹس جن کو ہم بولتے ہیں وہ ان کو انہوں نے کینسل کر دیا، ہم نے اس کی مخالفت کی کیونکہ کاشف بھائی نے پچھلے گئے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے، یہ کہتے ہیں فیصلہ ہم نے سونپ دیا کسی اسٹیک ہولڈر، انہوں نے نہیں مانے، پھر کیا انہوں نے کیا، چلے ہم نے وہ شروع کر دیا، اسٹوڈنٹ کو کہا بھی تیاری کر لیں، اسٹوڈنٹ بیچارے نے کر کے پتہ نہیں، ایک تو ڈیٹس بار بار آ گئے، اسٹوڈنٹ کا ماحول تیاری والا نہیں بنا، انہوں نے بہرحال پھر بھی ہم نے کہا اسٹوڈنٹ بیٹا تیاری کریں، انہوں نے تھوڑی بہت جو تیاری کی، انہوں نے پیپر دیے، کچھ اسٹوڈنٹ کی تیاری نہیں بھی تھی، کچھ کی تیاری تھی، لیکن کیا ہوا، آج یہ تھوڑے دن پہلے خبر دی تھی شفقت کہ انہوں نے اپنی حکومت کی ساکھ بچانے کے لیے کہ ہم نے ایجوکیشن سیکٹر پہ کام بڑا کیا ہے اور نئی نسل کو ہم کیا کل کو جا کے جواب دیں گے، انہوں نے پورا 10th کو اور سیکنڈ ایئر کو مکمل پاس کر دیا۔ اب سر زیادتی کیا ہوئی، پاس کرنا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی بہت خوش ہیں ہم پاس، لیکن اس میں وہ طبقہ، وہ اسٹوڈنٹ جو انٹیلیجنٹ تھے، زیادتی تو ان کے ساتھ زیادتی، جنہوں نے محنت کی، پھر وہ بھی چپ چاپ کر بیٹھے رہتے گھروں میں، ان کا نا عام اسٹوڈنٹ، آج وہ اسٹوڈنٹ جس کی کوئی تیاری نہیں ہے اور وہ اسٹوڈنٹ جس کی تیاری ہے وہ سیاست بیٹھے گا، ہر جگہ سیاست بیٹھے گا۔ اور کیا ہوا سر، اگلی بات سنیں، جو بچے، جن بچوں کی کوئی تیاری نہیں تھی ان کو پروموٹ کر دیا 35 مارکس دے کر، جب وہ پروموٹ ہوں گے وہ آگے بی ایس میں یونیورسٹی میں جائیں گے، کیا وہ اس اہل ہوں گے کہ اپنی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ کر لیں؟ جس نے انٹرمیڈیٹ ویسے ہی پاس کر لیا ہوا ہے، وہ تو اس وقت بھی کسی شفقت محمود کا یا پرائم منسٹر ایسے کا انتظار کریں گے کہ ہمیں بی ایس کی ڈگری دے دیں، ویسے ہی دے دیں، اور مجھے بتائیں ہماری لیول سیٹ کر دیا نا، ہماری نسل کہاں پہ آگے کھڑی ہوگی؟ جی ایسے ہی۔ اچھا کاشف صاحب، یہ ہم اپنی مطلب ایجوکیشن کی بات کریں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جو حوالے سے بھی جو میرا خیال حکومت کا رویہ سیم ہی ہے، اس میں جب آپ کے پاس پیرنٹس یا جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر پیرنٹس آتے ہیں بڑی امید کے ساتھ، یقین کریں بچہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میرا بچہ 4-6 مہینے بعد روزگار کما لے گا، جی ایسے ہی، ہمیں اپنے پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اتنی ٹیکنیکل سکلز دیں گے کہ وہ کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے جی اب لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا عوام اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے اپنے رویے بھی ہیں نا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس ایک جلوس گیا، سب کچھ کھلا پڑا، تو وہ الٹا ہمیں برا بھلا کہتے ہیں جی آپ کیوں بند ہیں، ہم کہتے ہیں جی حکومت نے بند کیا۔ مطلب یہ ایک کھلا تضاد ہے کہ آپ جو کرتے آ رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں، کیا آپ پھر ہمیں ایسے منسٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایجوکیشن کو آپ نے اپنے ٹینیور میں تو بند ہی رکھا ہے تو پھر منسٹری کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اچھا رانا صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر مراد راز کے ایروگینٹ رویے کا انہوں نے ذکر کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وفاقی سطح پہ جناب شفقت محمود، ان کا تو بڑا ایک برائٹ فیس سامنے آتا ہے ہمارے؟ ان کا برائٹ فیس آتا ہے، لیکن پھر بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو موٹو تھا اور جو سوچ تھی، ہم امید یہ کر رہے تھے کہ بڑے سلیکٹیو لوگ آئیں گے آگے، یعنی ہر فیلڈ کا پروفیشنل آئے گا، ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے گا۔ تبدیلی تو اسی کو کہتے تھے، اسی کو تبدیلی کہتے تھے نا۔ تو اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر کو کہا جائے کہ یار تو ذرا یہ پیج ٹائٹ کر دے، اور مکینک کو کہا جائے یار تو انہوں دوائی دے دے۔ مطلب یار آپ کم از کم اس کے اسپیشلسٹ بندے، اس درد کے بندے تو لائیں جس کے دل میں وہ درد ہو، جس کو پتا ہو کہ کیا گراؤنڈ ریئلٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے نا، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کا کیسے پتا لگے گا؟ وہ منسٹر جو کہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہے کیا، بالکل ٹھیک، تو میں وہاں کیا کمنٹ کروں ان کے پر، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے، اور وہ کیا پالیسی بنائیں گے اور وہ کیا اس کو آگے لے کے بڑھیں گے آگے۔ وہ تو یہ پالیسیاں سر بنا رہے ہیں نا، بند، چلو جی گرین بتی کھول دو، مہینے بعد پھر بند، 10 دن بعد پھر کھول دو، یہ تو آنکھ میں چولی لگائی ہوئی ہے۔ سر ان کا کام تھا، اگر یہ سیریس ہوتے نا، میں مشورہ دیتا ہوں ہم جیسے لوگوں کو والنٹیرلی ابھی بھی لے لیں، ہم فری سروسز دینے کے لیے تیار ہیں عوام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یقین کریں کوئی پیسے نہیں لیں گے، ان کے لیے فری مشیر بن جاتے ہیں ان کے، یہ ہم سے پوچھتے، ہم ان کو بتاتے، اپنی مین پاور استعمال کرتے۔ اسٹوڈنٹ کا رشتہ اپنے ٹیچر کے ساتھ روحانی باپ سمجھتا ہے وہ، آپ یقین کریں ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں ماسک لگاؤ، وہ کہتا ہے یس سر، وہ ٹیچر کو مانتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے۔ یقین کریں آپ سر، جہاں سب سے زیادہ ایس او پی تھے، جہاں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن اتنا اچھا ہے کہ وہ بچے اپنے ٹیچروں کو اپنا ایک طرح سمجھ لے باپ مان رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، مطلب اسی کی جہاں بات مانی جا رہی اس کو آپ تشدد کریں اور ان کے ساتھ سب کچھ کریں، اور جہاں پر بات نہیں مانی جا رہی، جہاں پر لوگ تھریٹ کرتے ہیں، بدماشی دیتے ہیں، ان کو کھول دیں۔
اچھا اب آتے ہیں ادھر کے اچھا اس میں ایک چیز اور کہ تعلیمی اداروں میں بڑا آسان تھا سر ایس او پیز کے حوالے سے، بلکہ ایک سجیشن میں دینے لگا ایک اور بڑا اچھا اس میں ہو سکتا تھا. اس میں بھی ایڈ کر رہا ہوں ایک چیز کہ آپ یہ دیکھیں موبائل یونٹس بنا دیں آپ، جی تعلیمی ادارے کھولے یہی میں کہنے لگا جائیں اور وہاں پر جا کے ان کو بچوں کی ان کے اساتذہ کی ان کی ویکسینیشن کریں. ہم ابھی زیادہ سے زیادہ 1 ماہ نہیں لگے گا آپ کو. ہم آپ کے جو ہے ٹاؤنز ہیں وہاں پر اتنا عملہ رکھا ہوا، ان کو آپ سیلریز دیتے ہیں، ان کو باؤنڈ کریں آپ کے وہ جائیں ان کو. سر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آواز تو دیں، ہم ابھی بھی سروسز دینے کے لیے تیار ہیں فری آف کاسٹ. ہمیں بلائیں، کلیدی کردار ہو سکتا ہے ہم کیمپ، میں نے ایک چینل پہ بیٹھ کے یہ بھی کہا ہے، میں نے کہا سر ہم تیار ہیں آپ کیمپس کے لیے، آپ کیمپ لگائیں اگر آپ سیریس ہیں ایجوکیشن کے ساتھ، کیمپ لگائیں، اگر آپ کرنا چاہتے کو ہیں ویکسین کریں. بس یہ کہہ دینا کرواؤ ورنہ تم سیل ہو جاؤ گے، کرواؤ ورنہ تمہارے لیے یہ نئی دھمکی ہے. مطلب دھمکیوں سے گورنمنٹ نہیں چلتی. گورنمنٹ جمہوریت جو ہوتی ہے کوآپریشن کے ساتھ چلا کرتی ہے اور اتحاد سے بیٹھا جاتا ہے سب کے ساتھ. ڈیموکریٹک رویے تو یہی ہوتے ہیں سر وہ رویہ کیا، وہ سنتا ہی نہیں کسی کی. وہ کہتے بس ہم نے کہہ دیا کر دو، ہم نے کہا بند کر دو بند کر دو. اللہ کے بندے حل دو. منسٹر ہے آتا ہے کسی بھی جگہ کا رستہ روکنے کے لیے نہیں، رستہ دینے کے لیے. یہ ہمارا رستہ روکتے ہیں، ڈورز اوپن کرنے ہیں، نئی ونڈوز اوپن کرنی ہے. سر یہ تو ونڈو بند کر دی، رستے ہی بند کر دیے، تازہ ہوا کا راستہ بند کر دیا. ہاں جی ہر جگہ کا رستہ بند کر دیں تو سر چیخیں نہیں نکلیں گی تو اور کیا ہوگی. عوام روئے گی نہیں، ہم نہیں روئیں گے تو اور کیا ہوگا. ہم دعائیاں نہیں دیں گے تو اور کیا ہوگا. ہم تو کہیں گے نا کہ جی اللہ جان چھوڑائے. اصل ہمارے لفظ یا ہماری گفتگو اسی کا مظہر ہوتی ہے، اس تکلیف کا مظہر ہوتی ہے جو ہمارے اندر چل رہی ہے. کیمپس لگاتے سر، ویکسین کرتے، ہمیں پتہ لگتا کہ جی یہ ایجوکیشن کو ترجیح جا رہی ہے. استاد کی کوئی عزت ہے، جب استاد کی عزت ہی نہیں ہے تو پھر سر جب پہلے اپنا کانسیپٹ بدلنا ہے. استاد کی عزت سکھانی ہے. جب استاد کی عزت ذہن میں آ جائے لاکھوں گی، کی تعداد میں اساتذہ سر جو ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہوئے ہیں اور وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ان کی حالت دیکھتے ہیں. خودکشیاں کی ہیں یہاں تک اور اب کچھ ایسے استاد ہیں جو میں جانتا ہوں جو پروفیشن ہی چھوڑ بیٹھے ہیں. انہوں نے تندور لگا لی ہے. کیا سوشل میڈیا کافی نہیں ہے؟ خان صاحب اور پی ٹی آئی تو سوشل میڈیا کو بڑا اچھا سمجھتی ہے نا سر، یہ تو بہت اچھا سمجھتی ہے ان چیزوں ایسے ہی ہے. تو کیا سوشل میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا تو آج بھی دیکھے تو لگتا ہے جیسے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. پاکستان میں تو سب کلچر ہی تبدیل ہو گیا. ریڈیاں لگا لی، کچھ انہوں نے 2-4 تندور لگا لیے. اب وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے ایسی عزت کا کچھ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی یہ چیز، ٹیچر کو عزت نہیں ملتی ہے، بہت بڑا سر، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسی عزت نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا تھریٹ ہے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. یہ بہت بڑا تھریٹ ہے کہ جس کے اساتذہ، جس کے نیشن بلڈر اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ آج اپنے ساری عمر کی سروسز کے بعد، خدمات کے بعد وہ رو کے اپنے گھروں میں یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس کا ریوارڈ اس ملک میں کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی عزت نہیں چاہیے. پیٹ عزت سے نہیں بھرتا. بالکل ایسے ہی. اور پھر عزت کس چیز کی کہ جن کو یہ خطرہ ہو کہ ابھی آئے گا پولیس آئے گی اٹھا کے لے جائے گی، ابھی ہم گرفتاریاں دینی شروع کر دیں گے. ڈائریکٹ پرچہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں ڈائریکٹ پرچہ. اچھا رانا صاحب اس میں اب اس کو یہ سامنے دیکھا کہ بہت ہی جس تکلیف، مشکل، پریشانی اور ظلم و بربریت کا میں تو کہوں گا کہ شکار ہے، جن کا استحصال ہو رہا ہے وہ اساتذہ. تو اس کا فیوچر کے حوالے سے آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ کیسے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے صورتحال کا؟ سر دیکھیں ہم لوگ تو میں یہ کاشف بھائی کی بات سے آگے کرتا ہوں، آپ کا بھی کوشچن ہے. فیوچر میں ہمارے پاس چونکہ ہم نے ہماری ایسوسیشن ہے جس میں سارے اکیڈمیز، کالجز اٹیچ ہیں، تو ہم لوگ تو اپنی پالیسی بناتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. اور سر دیکھیں اس کی اگزامپل یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ سروے کریں تو پوری دنیا کے اندر جو لوگ جو ملک ترقی یافتہ ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کلیدی کردار ہے ان کا، وہ پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ ہم لوگ 70% خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمیں بلکہ مافیا کہا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو بند کوائیں گے. جو منسٹر ایجوکیشن ماں باپ کی حیثیت رکھتا ہے، منسٹر اصل میں ہوتا تھا ہمارے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے ایجوکیشن کو سر چلانا ہوتا ہے، سرپرستی چاہیے ہوتی ہے، اس کی کنٹرول ہوتا ہے، سرپرستی چاہیے ہوتی ہے، حکومتی سرپرستی ضروری ہوتی ہے اداروں کے لیے. مافیا کہہ کے نا تو ہمیں مطلب بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ ختم ہو جائیں. میٹنگز میں انہوں نے کہا کہ ہم بند کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں بھائی اگر آپ اتنے مضبوط ہیں تو گورنمنٹ ہمارے اسٹوڈنٹ کو اپنی نو نسل کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم تو لائے. ابھی میں ایک اس کی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. مستقبل ہمارا یہاں پہ ہے کہ ہمارے چونکہ گورنمنٹ کا نعرہ تھا SNC، سنگل نیشنل کریکولم، انہوں نے ہوا میں اپنا نعرہ دنیا میں چھوڑنا تھا. پہ ہم نے پرائم منسٹر نے بھی اسلام آباد جو ہے اس پہ بڑا ڈبیٹ کیا ہے کہ آج میں نے SNC پورے پاکستان میں اپلائی کر دی ہے.
अच्छा जी, नारा सर हो गया। इस पे तो बड़ी डिटेल से बात है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है इस वक्त वो महदूद होता है, वो ख़त्म हो गया। तो उसमें सर ये इसके बस एक आखिरी बात क्या है कि जो आपने वो नेशनल करिकुलम जो सिंगुलर है काशिफ साहब, उसमें बड़ा खूबसूरत एक चीज़ है, वो कल एक मैं देख रहा था एक जगह पे, उसका वो जो निसाब है, कायदा दिया उन्होंने, उसमें जो बड़ी ये पे 3 पहिए बनाए हैं, तो कोई उनसे पूछ रहे थे कि सर बाकी तो छोड़ दें, हमें सिर्फ ये बता दें कि बड़ी ये से 3 पहिए कैसे बनते हैं। और आपके मिनिस्टर वहां पर बैठे माजरत के साथ कह रहे थे कि जो इसके पीछे अभी काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा सर ये तो किताब छप चुकी है, उन्होंने कहा नहीं इस पे फिर भी काम हो रहा है कि ये 3 पहिए बनेंगे कैसे, बड़ी तो इसमें सर सॉरी आखिरी बात मैं सर बात खत्म करना चाह रहा हूँ। तो इसमें हमारा लाहेमल ये है कि हम गुजारिश करेंगे अपने एजुकेशन मिनिस्टर से, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए कोई स्टेप्स उठाए, और जो लोग नौजवान नस्ल को तमीर कर रहे हैं उस्ताद उनके लिए एक कोई राह हमवार करें, प्राइवेट सेक्टर के लिए, पैसे जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल हमें सर पुलिस रोकती थी ना, तो हमें कहते थे उस्ताद पुलिस हमें जा रही है, हमें रिस्पेक्ट थी। आज पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, आज पुलिस से हम लोग वो जो शर्म और हया का पर्दा था उसको गिरा दी गई। नाज़रीन, ये जो सारी गुफ्तगू है, ये मसला किसी भी शख्स का ज़ाती नहीं है। ये जो आपको हमारे रवैयों में शायद कोई तलखी महसूस हुई हो, ये वो तलखी है जिसका जहर हमारी आने वाली आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल में घुलता नज़र आ रहा है। इसलिए हमारे रवैयों में भी तलखी है, हमारे लहजों में भी तलखी है। तो बराए मेहरबानी हम जैसा कि राना साहब ने कहा, जैसा कि काशिफ साहब ने कहा, हम हुकूमती और जो हुकूमती ऐवानों में बैठे नुमाइंदगान हैं उनसे यही हमारी गुजारिश होगी कि ये जो एजुकेशन के तालीमी मैदान के स्टेक होल्डर्स हैं इनको अपने साथ बिठाएं। जमहूरी रवैये यही होते हैं, इनको इनकी मशवरे, इनकी राय, इनसे पूछे तो सही कि आपको तकलीफ़ क्या है, इनसे पूछे तो सही कि आपकी तकलीफ़ का तदारुक कैसे किया जा सकता है, ताकि हमारे ये जो सादे नेशन बिल्डर्स हैं और हमारी नई नस्ल का मुस्तकबिल दोनों को महफूज बनाया जा सके। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।